अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सैयद मोहम्मद हैदर नकवी आप मोमिनीन की खिदमत में एक मुख्तसर सा लेकिन बहुत ही अहम पैगाम और दावत लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, लेकिन अपनी बात की इब्तदा और अपनी बात की बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की दो आयत से मैं शुरू करता हूँ। ये कुरान करीम की सूरह है, सूरह मुबारका फातिर, और इसकी आयत हैं 29 और 30। अल्लाह ताला इसमें फरमाता है इन दो आयत में, इन्नल्लज़ीन यतलून किताब अल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलाह और नमाज कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और उन्होंने ख़र्च किया जो रिज़्क़ हमने उन्हें दिया था उसमें से ख़र्च किया, इन्फ़ाक़ किया, सिर्रन व अलानियतन, छुपा कर भी और एलानिया भी। यरजून तिजारतन लन तबूर, उनको एक ऐसी तिजारत की उम्मीद है, यानी अल्लाह से, कि जो कभी नुकसान में नहीं जाएगी, कभी ख़सारे में नहीं जाएगी। और वो क्यों? तो अगली आयत में अल्लाह फरमाता है, लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिह, ताकि अल्लाह उनका पूरा अजर उन्हें दे, बल्कि अपने फ़ज़ल से मज़ीद भी उन्हें अता फ़रमाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह इन्नहु गफ़ूरुन शकूर, अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला। ये इशारा इस तरफ कि खुदा की राह में जब इंसान ख़र्च करता है तो न जाने कितने ही गुनाह और कोताहियाँ ऐसी होती हैं कि जो हमें पता भी नहीं होता और हमसे सरजद हो जाती हैं। तो अल्लाह की राह में ख़र्च करना ऐसे गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब बन जाता है। और फरमाया गफ़ूरुन शकूर, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करने वाला है, कदरदान है, ज़ाया नहीं करता और बहुत ज़्यादा अता फ़रमाता है। तो ये सूरह मुबारका फ़ातिर की आयत नंबर 29 और आयत नंबर 30 मैंने आपके सामने तिलावत की। और अब वो दावत और वो काम जिसकी आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे नेक काम इंसान जिसको अल्लाह ने रिज़्क़ के हलाल में से अता फ़रमाया होता है, बहुत सारे नेक काम कर सकता है। आप जानते हैं ये जो कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अरबी का लफ्ज़ इन्फ़ाक़, अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में ख़र्च करो। ये इन्फ़ाक़ का माना मीनिंग सिर्फ़ ख़र्च करना नहीं है, बल्कि एक्चुअली इसका माना है जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ ख़र्च करना, जहाँ ज़्यादा मुफीद हो, जहाँ ज़्यादा बेनिफिशियल हो वहाँ पे ख़र्च करना। तो इन्फ़ाक़ सिर्फ़ ख़र्च करना नहीं है, बल्कि इन्फ़ाक़ समझदार इंसान का ख़र्च करना है, जो पहले देखता है कि मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं अपने माल को ख़र्च करने की, उनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है। इसकी मिसाल मैं दे दूं, अगर आप हॉस्पिटल जाएं, आपका कोई वहाँ पर हेल्प करने का इरादा हो, तो वहाँ पर आप देखें कि एक आदमी है, उसको बुखार है बहुत तेज़, लेकिन उसके साथ ही एक दूसरा आदमी, उसको ऐसी तकलीफ़ है कि मौत के करीब है। दोनों को ज़रूरत है आपके ख़र्च की, लेकिन यहाँ पे आपकी अक्ल क्या कहेगी कि पहले उस पे ख़र्च करो कि जिस पर अगर ख़र्च न किया तो वो मौत के मुंह में चला जाएगा। और जहाँ तक बुखार वाले का ताल्लुक़ है तो इंशाअल्लाह उसकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है कि वो मौत के करीब पहुँच चुका हो। तो अब अगर आप बुखार वाले पे ख़र्च कर दें तो ये इन्फ़ाक़ नहीं कहलाएगा, ख़र्च किया आपने, लेकिन अगर आप देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा मुफीद है वहाँ ख़र्च करेंगे तो इसको अरबी ज़ुबान में इन्फ़ाक़ कहते हैं। और पूरे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ताकि उसकी राह में ख़र्च भी किया जाए, लेकिन सोच समझ के ख़र्च किया जाए। तो आप जिस प्रोग्राम के लिए इकट्ठे हैं, और जैसा कि मुझे बताया गया हमारी ख़ाहर की तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर सूबा पंजाब के अंदर एक मारूफ़ इलाका है ननकाना, उसी के करीब बड़ा घर एक इलाके में
جو کہ ایک دیہاتی علاقہ ہے، ایک مسجد کی تعمیر کا پروگرام ہے، جو صرف مسجد نہیں ہوگی، آپ کو تفصیل سے وہاں پر اس پروگرام میں جہاں پر آپ اکٹھے ہیں تفصیلات بھی بتا دی جائے گی۔ یہ صرف مسجد نہیں ہوگی بلکہ ایک بہت ہی مختلف جہاں پر سہولیات اور فائدے کی چیزیں، دین، ویلفیئر وغیرہ، یہ سہولیات وہاں کی عوام کو میسر ہوں گی کہ جو اس تقریباً پسماندہ علاقے میں ان سہولیات سے محروم ہے۔ تو ہم کسی ایسی جگہ پر جہاں پر پہلے سے بہت ساری مساجد موجود ہوں، ہمارا دل چاہے کہ ہم اپنی ایک الگ سے مسجد بنائیں، اس پر ہم اپنا مال خرچ کریں، کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا علاقہ جہاں پر مثلاً قریب مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے کوئی اچھی مسجد، کوئی دینی مرکز نہیں ہے، تو وہاں پر خرچ کرنا بلا شک و بلا شبہ وہ انفاق، جسے قرآن مجید انفاق کہتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، تو حتماً یہ وہ کام ہے اور جو ہمیں البتہ ہم کافی عرصے سے اس مسجد بنانے والی ٹیم کو جانتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہیں اور ان سے اس معاملے میں بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ میں مختصر بیان کر دوں کہ یہ مسجد، جس کا نام انشاءاللہ مسجد فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ہوگا، یہ ایک عبادت گاہ بھی ہوگی، لیکن عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ ایک تعلیمی مرکز، ایک تربیتی مرکز اور فلاحی کام یعنی ویلفیئر کے کام، ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ یہ مرکز ہوگی۔ اور یاد رکھیں، مساجد کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ مساجد کے اندر وہ کام ہونے چاہیے عوام کے لیے، بچوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، کہ جب بھی مثلاً وہ اپنے اسکول سے واپس آئیں اور ان کا جی چاہے کہ ہم مسجد کی طرف جائیں، وہاں پر ایسی ایکٹیویٹیز ان کے لیے ہوں کہ وہاں پہ ٹائم گزارنے میں انہیں لطف آئے، نہ کہ فقط نماز کے ٹائم جانا ہے اور نماز پڑھ کے واپس آ جانا ہے، بلکہ مسجد ان کے لیے ایک فیوریٹ سپاٹ بن جائے کہ وہاں پہ جا کے وہ اپنا ٹائم گزارے۔ اور وہ ٹائم کتنا بہترین ہے کہ جو ہماری آج کی دنیا اور یہ جو فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، انٹرنیٹ کی خرابیوں سے بھرا ہوا دور ہے، اس دور میں ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے جوان اور بڑے بھی حتیٰ کہ مساجد میں ایسا ماحول انہیں فراہم کیا جائے کہ وہ اپنا زیادہ تر ٹائم مسجد میں گزاریں۔ جب نماز کا ٹائم ہو، نماز پڑھیں، اور اس کے علاوہ ٹائمنگز میں کوئی اور مفید سرگرمی، ایکٹیویٹی وہ ان کے لیے وہاں پر موجود ہو۔ تو یہ مسجد کو جو پلان کیا گیا ہے اس میں ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور ہدف یہ ہے کہ اس کے ذریعے قرآن کریم اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے پیغام کو پھیلایا جائے گا اور لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پروگرامز ہوں گے خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، اس پر خاص توجہ دی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں مردوں کی نسبت خواتین کے لیے بہت زیادہ کم مواقع ہیں، اپورچونیٹیز ہیں۔ ان کی زیادہ تر زندگی گھروں میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، لیکن اگر ایک بہترین مسجد کا ماحول ہو جہاں ان کی فکری تربیت، ان کی دینی تربیت، ان کے لیے اچھی مفید سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی جائیں، تو ظاہر ہے کہ ایک اچھی سوچ والی خاتون، اچھے افراد، اچھی اولاد، اچھی آئندہ نسل اس معاشرے کے سپورٹ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ فل ٹائم پرائمری اسکول کا پلان ہے، لڑکوں کے لیے حتیٰ کہ ہاسٹل کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ اسی طرح آس پاس کے علاقوں میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے غسل کی، کفن کی سہولیات موجود ہوں گی۔ ایک عالم دین اور ایک عالمہ کہ جو مثلاً خواتین کے ساتھ رابطے میں رہ سکیں، وہ وہاں پر موجود ہوں گے، اور ایک کمیونٹی سینٹر کہ جس کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز، مختلف پروگرامز کے لیے، گیدرنگز کے لیے، آپ جانتے ہیں لوگ اپنی شادیوں کے فنکشنز جب کرتے ہیں تو ان میں بعض اوقات بہت سارے ایسے کام بھی کرتے ہیں جن سے نہ اللہ راضی ہے، نہ اللہ کا رسول، نہ اہل بیت اطہار۔ لیکن اگر ہم ان ایکٹیویٹیز کے لیے بھی
مسجد کے پروجیکٹ میں یہ ماحول فراہم کر دیں تو ظاہر ہے ایک تو وہ جن کی شادی ہے، نکاح ہے، ان کی نئی زندگی ایک بابرکت ترین جگہ سے شروع ہوگی، اور دوسرا خود وہ محفل بھی مسجد کے تقدس کی وجہ سے، مسجد کے احترام کی وجہ سے ایک ایسی محفل بن جائے گی کہ جس میں کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ اس علاقے میں فلٹر والا جو پانی ہے اس کی سہولت بھی انشاءاللہ اسی مسجد میں فراہم کی جائے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میرا اپنا تعلق بھی کیونکہ ایک دیہات سے ہے، تو پاکستان کے دیہاتوں میں دوسرے بہت سے ملکوں کی طرح، علاقوں کی طرح کیونکہ سیویج وغیرہ کا پراپر انتظام نہیں ہوتا، تو جو زمین سے پانی نکالا جاتا ہے واٹر پمپس کے ذریعے سے، بعض اوقات وہ آلودہ ہو جاتا ہے اور اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ جہاں دیدہ اور سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد آپ کو کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ جو جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے۔ تو ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے چھوڑی ہوئی چیزوں میں اگر مسجد کی طرح کی کوئی چیز ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ایسے کام ہوتے ہوں، ایسا سینٹر ہو کہ جس سے خدا راضی ہوتا ہے، تو یہ ایک بہترین آثار جنہیں قرآن کہتا ہے پیچھے چھوڑی ہوئی چیزیں، وہ ہمارے لیے ثابت ہوں گی۔ اور جو بھی اچھے کام ہوں گے قرآن کی گواہی کے مطابق ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن وہاں پر ہونے والے نیک کاموں کا جو اجر اور ثواب ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا، اور وہ اکاؤنٹ اسی طرح سے کھلا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی، لیکن سمجھداری کے ساتھ خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔